नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वक़ाल अज़्ज़ व जल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और शयूख़ इज़ान और मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, जिस मौजू पर इज़हार ख़याल करना है वो ख़ुद ये बता रहा है कि मुल्क अज़ीज़ ख़तरात से दो चार है। आप उन्वान पर गौर फरमाइए तो ये दावत फ़िक्र उन ख़तरात से निमटने की है कि जो इस वक्त मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को लाहिक हैं, और वो ख़तरात हकीकी हैं, इसलिए कि हम एक अरसे से सुनते आए हैं और हमेशा सुनते आए हैं कि मुल्क अज़ीज़ ख़तरात से दो चार है, नाजुक दौर से गुज़र रहा है। सुन सुन कर हमारे कान पक गए हैं या सुन सुन के हम सुन हो गए। लेकिन ये कि आज वाक़िअतन पाकिस्तान अजीम तरीन ख़तरात से और होलनाक ख़तरात से दो चार हो चुका है। वो मुल्क जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था 1947 में, वो तो 1971 में दो टुकड़े हो चुका है। और अब दुनिया तो कम अज़ कम ये ख्वाब देख रही है कि इसके मज़ीद हिस्से बखरे कर दिए जाएं, और हमारे लक्षण कुछ ऐसे नहीं हैं कि हम कहीं ये देखें कि उसके दिफा के लिए कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि जो मुअस्सर हो सकें। लिहाजा ये मजलिस अपने थीम के एतबार से बहुत बाबरकत है। इसका अगर हम हक़ अदा कर सकें कि हम खुद भी सही नताइज तक पहुँच सकें, और जो इस ममलकत खुदादाद की हिफाजत पर मामूर लोग हैं उनको भी ये रहनुमाई दे सकें कि इसकी हिफाजत के असल तकाज़े क्या हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अजीम मिशन है, बहुत बड़े नेकी का काम है। ये महज वक्त गुजारी का काम नहीं है। लेकिन इस चीज़ की तरफ आने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी पहचान क्या है, पाकिस्तान की पहचान क्या है, पाकिस्तान की स्पिरिट क्या है, पाकिस्तान की हकीकी रूह क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये चीज़ जाने बगैर हम उन ख़तरात का तदारुक नहीं कर सकते कि जो हमारे वजूद को लाहिक हैं और जो मसाइल हमें इन 75-77 सालों में जिनसे हम दो चार रहे हैं। बात वक्त अगरचे तंग है लेकिन बात बहुत आसान हो गई है। समंदर कूज़े में पहले ही बंद हो चुका है कि अपनी मिल्लत पे क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त दुनिया में कौमें नेशनलिज़म की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर एक वतन का मुतालबा करती थी। उस सारे चाल चलन से, तौर तरीके से हटकर, उस ट्रेंड से हटकर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक वतन का मुतालबा किया, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग इस एक कलमे पर इकट्ठे हो गए थे। एक बात, ये बात पहले भी आ चुकी है कि दुनिया में दो ममलकतें नज़रिए की बुनियाद पर बनी। मेरा हल्का सा उससे इख्तिलाफ है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये बात एक दर्जे में ठीक हो, लेकिन हकीकत के पैमाने में अगर आप देखेंगे तो इसराइल की रियासत जो है वो एक नेशनलिस्ट रियासत है। वो एक नस्ल की बुनियाद पर एक कौम है, वो यहूदियत की बुनियाद पर इसराइल, बनी इसराइल हैं। तो वो तो दुनिया के उस आहंग के साथ हम आहंग हो जाते हैं जो नेशनलिज्म का आहंग था, जबकि उसका एंटीथीसिस या जवाब दावा अगर कोई दुनिया में वजूद में आया है तो वो पाकिस्तान की रियासत है, जो खालिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आई है। तो जब आप ये बात कहते हैं ना, तो इसका एक मतलब होता है कि देखें, जैसे किसी पौधे को साजगार मौसम दरकार होता है और साजगार माहौल दरकार होता है, ऐसे ही किसी नज़रिए को पनपने के लिए भी साजगार माहौल दरकार होता है। उसके बगैर नज़रिया नहीं पनप सकता है। वो ज़मीन अगर उसके लिए संगला होगी, वो फ़ज़ा उसके लिए हमवार नहीं होगी,
تو جیسے ملتان میں جا کے آپ اخروٹ کا درخت لگائیں گے تو وہ ٹنڈ منڈ ہو جائے گا، ایسے ہی کسی ایسی زمین پر جو اس نظریے کے لیے ہموار نہیں ہو، خبیث زمین کے اوپر کلمہ طیبہ کے لیے برگ و بار لانا ممکن نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے. تو جب مملکت پاکستان وجود میں آ رہا تھا، اس وقت باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو حالات اس نظریے کے لیے سازگار نہیں تھے. نیشنلزم کوئی اور چیز ہے، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جوڑ لیجئے، لبرلزم، مادر پدر آزادی، اور اس نظریے کی دشمنی اس وقت کے جو بیانیہ ہے اس میں رچی بسی تھی. لہذا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سازشیں شروع ہو گئیں تو یہ محض ہم اپنی نالائکی کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ آج کل اس چیز کو تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ اگنور کر دو، سازشیں تو ہوتی ہی نہیں. بھئی کسی کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم نکموں کے بارے میں جو ہے وہ سازش کرے، ایک بات کہی جاتی ہے. لیکن ہم نکمے ضرور ہیں، کم کوش ہیں، بے ذوق نہیں ہیں. ہم نکمے ضرور ہیں لیکن ہمارا پوٹینشل ہے جو ہمیں نہ نظر آتا ہو، ہمارے دشمنوں کو نظر آتا ہے. اس پوٹینشل کے لیے اب دنیا میں ڈاکٹرائن کیا آ گئی ہے؟ پری میئر لینا. آپ طاقت بننے سے پہلے آپ کی طاقت کو کچل دیا جائے. نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ دنیا کا اس وقت جو تھیوری ہے یا ڈاکٹرائن ہے. تو اگر آپ کا پوٹینشل ہے اور آپ کل دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ کے خلاف سازش کریں گے؟ لہٰذا یہ ایک حقیقی بات ہے، سازش ایک حقیقی بات ہے. وقت نہیں ہے، میں اس پہ اور بھی بہت سے دلائل دے سکتا ہوں، لیکن بات میرا خیال ہے پوری ہو گئی ہے. آپ آگے چلتے ہیں. اور سازش پھر ہوئی کیسے؟ میں آپ کو لنکس جوڑ کے دے دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں. شیطان ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، میرے خلاف کرتا ہے، لیکن اسے میرے اندر سے کوئی ریسیپینٹ ملتا ہے تو کرتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں کر سکتا. میرے اندر اس کا ریسیپینٹ کیا ہے؟ میرا نفس امارہ. میرا نفس امارہ شیطان کا ریسیپینٹ ہے، وہ اس کو پھونک مارتا ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمارے خلاف سازش کی تو مجھے یہ ماننا ہوگا کہ یہاں اندر بھی کوئی ریسیپینٹ تھا. وہ کون سا تھا؟ آپ خود سب سمجھ سکتے ہیں. جو نعرہ قائد اعظم اور علامہ اقبال، یا خواب کہنا چاہیے، جو خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تھا، اس خواب کے ساتھ کیا سول اور ملٹری بیوروکریسی ہم آہنگ تھی؟ جو خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا، اس خواب کے ساتھ یہاں نواب اور جاگیردار اور وڈیرے اور قوانین ہم آہنگ تھے؟ اور یہاں کے بعض مذہبی طبقہ جو اصل فرقہ ہیں، وہ ربوہ والے، وہ ان کی موت تھی یا نہیں؟ یہ ریسیپینٹ ہے. اور وہ جو منزل تھی جس کی طرف ہم نے سفر کرنا تھا، جو خواب تھا، جس کے لیے ایک شعر تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ اقوام مغرب پر قیاس نہ کر، اس کا دوسرا حصہ وہ مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، وہ مشن حسینی سے تعلق رکھتا ہے. وہ مشن محمدی کیا ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کا مطلب کیا؟ نظام عدل اجتماعی. ابھی جو بات ہے یہ ایک فلاحی ریاست کا قیام، ماں جیسی ریاست بنانا، وہ ریاست رحمت للعالمینی کا مظہر ہو، جو حضور کی رحمت کا مظہر ایک ریاست بنانا، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ریاست. یہ مشن تھا. یہ مشن حسینی کیوں ہے؟ حسین نے کس لیے جان دی تھی؟ شریعت تو نافذ تھی. ہمارے اس ملک میں تو ابھی شریعت بھی نافذ نہیں ہے، وہاں قانون تو نافذ تھا. ریاست کی یہ روح نکل گئی تھی نا، یہی شے تو ختم ہو گئی تھی. اس کے عادلانہ نظام ختم ہو گیا تھا. جو امت کا حق تھا کہ اپنا خلیفے کا تعین کرے، وہ حق جو ہے ایک خاندان نے لے لیا تھا، غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا. یہ نتیجہ تھا، یہ اس وجہ سے نکلے تھے نا. وہ رحمت للعالمین ظلم آ گیا تھا، ملکن آزن آ گیا تھا، کٹ کھنی بادشاہت آ گئی تھی، اس کے خلاف نکلے تھے. قانون تو نافذ تھا. آج ہم قانون کا مطالبہ کر کے رہ جاتے ہیں، شریعت نافذ کر دو. بھائی شریعت تو آپ کی 1924 تک نافذ رہی ہے. کیا محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا نظام عدل بھی نافذ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں نافذ رہا.
تو پاکستان کا خواب کیوں دیکھا تھا؟ تاکہ ہم دنیا کو اصل اسلام کی تصویر دکھا دیں. دنیا نے نقلی اسلام دیکھا ہے، اس وجہ سے دنیا جس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام سے خوفزدہ ہو گئی ہے. ہم وہ رحمت للعالمین والا مظہر جو دین دنیا کو دکھا دیں تاکہ دنیا اسلام کی طرف راغب ہو. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی پیشن گوئی بھی کی علامہ نے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پیش نظر ہے، یہ پاکستان کا خواب ہے جو ان دونوں ہستیوں نے دیکھا ہے. یہ خواب شیطان کے چیلوں کی موت ہے، انہوں نے اس کے خلاف سازش کرنی تھی. اور یہ خواب جو یہاں پہ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، اور میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہنے کے لیے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ در حقیقت اقبال اور قائد اعظم کی سوچ کے لیے نہیں لیا تھا، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لیا تھا، وہ ان کے جسے نیچرل الائی ہم کہتے ہیں نا، وہ ان کے فطری اتحادی تھے. لہٰذا پاکستان بنتے ہی سازشیں شروع ہو گئیں. اور اگر قائد اعظم کو پرانا کھٹارا جو ہے وہ ایمبولینس دی گئی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور اگر لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور اگر 1956 تک پاکستان کا آئین نہیں بن سکا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور اگر بنتے ہی 2 سال کے بعد مارشل لا لگ گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور 1962 میں غیر اسلامی آئین بن گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. البتہ بیچ میں ایک معجزہ ہو گیا کہ 73 کا آئین بن گیا. یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے جو سازشی ہیں اور پاکستان کی روح کے دشمن جو اس کے اوپر مسلط ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ 73 کا آئین کیسے بن گیا. آج میں ایک بات یہ بھی ذیلی بات ہے، حاشیے کی بات ہے، لیکن کہہ دینا چاہتا ہوں چونکہ یہاں یہ بات آئی ہے صدارتی نظام کی. بہرحال یہ جو بھی آئین ہے نا ہمارا، اس آئین میں وہ مجھے یاد آ گئی وہ آیت کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے تو دل کے اندر جو بچھڑے کی محبت ہے نا وہ پیوست کر دی گئی ہے. بالکل اسی معنی میں یہ جو ہمارا آئین ہے نا، اس کے اندر پارلیمانی نظام پیوست ہے. اگر آپ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں تو پارلیمانی نظام یعنی آئین کو ختم کیے بغیر نہیں لا سکتے. اب میں یہاں پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا موجودہ آئین امریکہ کو اچھا لگتا ہے؟ ویسٹ کو اچھا لگتا ہے؟ بھائی اس آئین نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے، یہ شک انہیں پسند نہیں ہے. سن لیجئے، اس آئین نے توہین رسالت کی شک جو دفعہ موجود ہے، یہ ویسٹ کو قبول نہیں ہے. یہ آئین طے کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. دنیا اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی دجال کی دجالیت کا شکار ہو کر، فریب میں آ کر، کسی سہانے سپنے یا جسے کہتے ہیں نا وہ سبز باغ کو دیکھ کر اس آئین سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اور آج اگر آپ سوچیں کوئی نیا آئین بنے گا تو اس میں یہ شقیں شامل کی جا سکیں گی. یہ 73 میں ہو گیا، وہ اور وقت تھا. آج 9/11 کے بعد کی دنیا میں آئین کے اندر یہ چیزیں شامل کرنا ممکن نہیں رہا ہے. تو اس سے میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے وجود کو برقرار رکھنے کا کوئی سہارا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو وہ یہ آئین ہے. اگر ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کسی اور جو ہے اس سے سبز باغ کو دیکھ کر، تو پھر ہم آئین نہیں بنا سکیں گے. اور اگر بنائیں گے تو وہ سیکولر آئین ہوگا، اس کے اندر یہ اسلامی دفعات بھی نہیں ہوں گی. نظام صدارتی ہو جائے گا، بے شک اسلام کے نام پر ہی آ جائے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں ذاتی طور پر صدارتی نظام کو اسلام کے نظام کے قریب تر سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت کو بھی دیکھیے کہ کون سے وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اگر ہم اگلا نظام نہیں بنا سکتے تو جو بنا ہوا ہے اسے توڑنا نہیں چاہیے. نقصان ہو جائے گا ملک و ملت کا، اور خاص طور پہ ہمارے اہداف کا. اور اہداف حاصل ہو جائیں گے ویسٹ کے، جو وہ چاہتے ہیں کہ اس آئین کے اندر سے یہ ڈی اسلامائزیشن ہو، تو وہ ڈی اسلامائزیشن اس طریقے سے کی جا سکتی ہے. بہرحال میں بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایٹمی ملک بھی بنا دیا. یہ ایک اور خطرناک بات ہو گئی. اگرچہ کہ مغرب کے لیے یہ بات ہمیشہ تسلی بخش رہی ہے کہ وہ ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہاتھوں میں. وہ محفوظات یعنی قائد اعظم اور علامہ کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ہیں جن محفوظ ہاتھوں، اور اسپرٹ ان کی نہیں ہے. اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو 9/11 کے بعد تو ہم جسے کہتے ہیں نا فری فال، ہم نیچے کی طرف گئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک نظام وہ آیا ہے جس نے ہمارے وجود کو چرکا ہی لگایا ہے. اور جو ہم نے 4 سال بتائے ہیں تو اس میں تو پھر جو اب جہاں جس نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں وہ تو بالکل یعنی وطن کی فکر کر ناداں کہ قیامت آنے والی ہے یا مصیبت آنے والی ہے، یہ اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے وزیر داخلہ ہیں، وہ خود یہ فرما چکے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے، بڑے خطرات ہیں اور تباہی آ رہی ہے. ایک ہمارے مذہبی دانشور بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی تباہی آ رہی ہے کہ جس میں لوگوں کے ملبوس کو سرخ دیکھ رہا ہوں، یعنی خون خرابہ ہوگا. تو یہ جو بربادیوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں یہ کوئی محض باتیں نہیں ہیں، بلکہ حالات ایسے بن چکے ہیں. اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کی راہ اس رسی میں ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین تک لٹکائی ہے. جو پہلی آیت ہم نے آج تلاوت میں سنی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ اللہ کی کتاب ہے. میں آپ ہم سب اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. اس سے مجھے وہ فرقان حاصل ہوگی کہ میں حق و باطل میں تمیز کر سکوں، میں کسی دجال کی فریب کاری کا شکار نہ ہوں، بلکہ مجھے حقیقت نظر آ جائے. دوسری بات، وہ جو پہلے سیشن میں جو تلاوت ہوئی تھی ابتدا میں، اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ان کے دل بھی پھٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. آج ہماری بھی دشمنیاں ہیں، ہم بھی تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہیں. اجتماعی طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے تو یہ صرف وعظوں سے یا نصیحتوں سے نہیں پیدا ہوگا. یہ جب ہم اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنائیں گے، اپنا رہبر بنائیں گے، اپنا رہنما بنائیں گے، اپنی ہادی بنائیں گے، تو تب جا کے ممکن ہوگا کہ ہمارے اندر جوڑ پیدا ہو جائے. میں بات بالکل سادہ کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بکریوں کے ریوڑ کو تو لاٹھی سے ہانک کر ایک کیا جا سکتا ہے، انسانوں کی معاشرے کو فوج ایک نہیں کر سکتی. وقتی طور پر ایک کر سکتی ہے لیکن مستقلاً ایک نہیں. ڈنڈے کے زور پر لوگ ریوڑ نہیں بن سکتے، اتحاد و اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا، دل نہیں جڑ سکتے. انسانوں کے دل جڑتے ہیں نظریے کی بنیاد پر. جب ہمارا نظریہ ایک ہوگا تو ہم میں اتحاد بھی آ جائے گا، اتفاق بھی آ جائے گا. اور یہ ہماری طاقت ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے. اور جب ہم نظریے پہ ایک تھے تو نہ ایٹم بم تھا نہ فوج تھی، ہم نے 2 پاکستان بنائے تھے. اور جب ہم نے نظریے سے ڈائیورٹ کیا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کھوکھلے ہو گئے. تو معلوم ہوا اصل طاقت نظریے کی طاقت ہے. ضعف الطالب والمطلوب، جس کا مطلوب ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا، اس کا طالب بھی ضعیف اور کمزور ہو جائے گا. جب آپ کا مطلوب خدا بن جائے گا اور خدا سے جوڑنے والی، کنیکٹ کرنے والی چیز بھی اس کی کتاب ہے، تو جب آپ کا مطلوب بن جائے گا تو وہ پھر آپ کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہو جائے گی. اور پھر اجتماعیت بھی ایک، جسے نا جو توحید ہے وہ وحدت میں پرو دے گی. یہی وہ بنیادی شے ہے کہ جو پاکستان کو بچا سکتی ہے. وہاں پہ بھی جو نعمت جس نے کہ انہیں جوڑ دیا تھا وہ قرآن کی نعمت تھی، اور آج بھی وہ دولت ہمارے پاس موجود ہے. اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کی طرف پلٹنا پڑے گا. آگے رمضان آ رہا ہے، وہ تو نزول قرآن کا موسم ہے اور مہینہ ہے، اور اس میں ہم جو ہے اگر کم از کم انفرادی طور پر ہی قرآن پڑھنا شروع کریں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دروا ہو جائیں گے. اور ہمارا جو نفس امارہ ہے اس کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، وہ ذرا کچھ شیطان کے اثرات سے جو ہے آزاد ہوگا. اور ہمارے جو نفس مطمئنہ ہے وہ اطمینان کی کیفیت تو اللہ کے ذکر سے، جو سب سے کامل ذکر و مجسم ذکر ہے وہ قرآن ہے، اس کے ذریعے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. تو بہرحال کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا، اور یہ چند گزارشات جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا اس وقت میں.
تو ان کی طرف میں خود بھی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو راغب بھی کروں، خود بھی میلان رکھوں، اور آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان کا اصل جو جسے کہتے ہیں ضرورت ہے، وہ رجوع الی القرآن کی ایک زوردار تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایک بات اور عرض کر دوں کہ پاکستان کے وجود کو جو لاحق خطرات نہیں کہہ رہا ہوں، جو شیاطین ہیں، ان سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اور ان شیاطین کا جو طریقہ واردات ہے، پہلے بھی بات آ گئی ہے، ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے جو ہے وہ بیزار ہیں، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ البتہ اقبال کے 2 شعر سنا دیتا ہوں اس پورے نظام کے لیے، جو کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔